Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्तिग़फ़ार के 11 फ़वाइद बताऊंगा, और ये ऐसे नहीं, ये कुरान और हदीस से जो फ़वाइद साबित हैं वो आपको मैं इस्तिग़फ़ार के 11 फ़वाइद बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आपने ये 11 फ़वाइद सुन लिए तो आप भी आज के बाद कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना शुरू हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आजकल लोग दुनियादारों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की दौड़ में लगे हुए हैं कि मेरा फ़लाँ चौधरी के साथ, ख़ान साहब, भट्ट साहब, मलक साहब, फ़लाँ सियासतदान के साथ, फ़लाँ जागीरदार के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो, ठीक हो, मज़बूत हो। याद रखें, अगर आप दुनियादारों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, वो चाहे कोई रिश्तेदार हो, माँ बाप का रिश्ता हो, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी बंदे के साथ आप अपना ताल्लुक़ बेहतर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना ताल्लुक़ अपने रब के साथ ठीक रखें। अपने रब के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं। जब आपका ताल्लुक़ अपने रब के साथ मज़बूत होगा, ठीक होगा, तो आपका फिर दुनियादारों के साथ ऑटोमेटिकली ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। उसकी वजह ये है कि जिस बंदे का अल्लाह ताला के साथ मज़बूत रहता है ना ताल्लुक़, वो कभी गुनाह नहीं करता, वो बददियानती नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, उसके दिल में खौफ खुदा होता है, इखलास होता है, खशियत इलाही। वो डरता है फिर गुनाह करते हुए, किसी पर ज़्यादती करते हुए, फ़रेब करते हुए, मक्कारी करते हुए, जुल्म करते हुए, ज़्यादती करते हुए, फिर वो डरता है, वो किसी का नाहक माल नहीं खाता। तो सबसे पहले अपना ताल्लुक़ अपने रब के साथ मज़बूत करें। अब रब से जो ताल्लुक़ है ना, जब बंदा गुनाह करता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। जब बंदा अपने आप को आज़ाद समझता है, जो मन में आया वो कर दिया, गुनाह को गुनाह न समझा, हाँ जी, जो दिल किया और वो कर दिया, ना खौफ खुदा ना शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं, जब जो मन में आया वो कर दिया, तो फिर जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है ना, वो बंदे का ख़राब हो जाता है। अब गुनाह हो गए, ज़्यादती हो गई, जुल्म हो गया, गुनाहों की दलदल में फंस चुका। अब फिर से अगर बंदा चाहता है ना कि वो अपना ताल्लुक़, वो जो ख़राब हो चुका है, वो जो रब के साथ एक ताल्लुक़ बंदा मोमिन का होना चाहिए, वो जो टूट चुका हुआ ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने एक रास्ता रखा हुआ है। वो रास्ता कौन सा है? सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से कोई कमी नहीं। हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता एक अपने बंदे को अता फरमा कि बंदे तूने गुनाह कर लिए, तुझसे हो गए, अब तू चाहता है कि फिर तेरा ताल्लुक़ मेरे साथ मज़बूत हो। तो जो बंदा चाहता हो कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ मज़बूत हो, तो अल्लाह ताला ने उसे इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा अता फरमाया, उसे ये रास्ता अता किया कि चल बंदे इस रास्ते को इख्तियार कर, इस्तिग़फ़ार कर, अपने गुनाहों पर मग़फ़िरत तलब कर, तौबा कर, शर्मिंदा हो, तो फिर से मेरा और तेरा ताल्लुक़ जुड़ जाएगा। याद रखें, इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है जो आपसे माजी में गुनाह हो चुके, उन गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करना, उन गुनाहों की मुआफ़ी तलब करने का नाम इस्तिग़फ़ार है। आजकल लोग इस्तिग़फ़ार और तौबा का लफ्ज़ इकट्ठा बोलते हैं, हालांकि तौबा का मतलब होता है कि आइंदा गुनाह न करने का वादा करना, और इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है कि मालिक जो मुझसे पहले पिछली माजी में जो मुझसे गुनाह हो चुके हैं, मालिक उन पर मैं तौबा करता हूँ, मग़फ़िरत तलब करता हूँ, मालिक मुझे माफ़ कर दे। तो ये इस्तिग़फ़ार करना ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। ये जो इस्तिग़फ़ार के जुमले हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये अल्लाह को बड़े पसंद हैं। ये जुमले इतने पसंद हैं कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि महबूब आप भी मेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार करें। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से मासूम है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला को ये जुमले इतने पसंद हैं कि उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा के कहा जाए, मालिक मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। तो ये इस्तिग़फ़ार करना ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार बेशुमार दर्जनों इसके फ़वाइद हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्तिग़फ़ार के 11 फ़वाइद बताऊँगा, और ये ऐसे नहीं, ये कुरान और हदीस से जो फ़वाइद साबित हैं वो आपको मैं इस्तिग़फ़ार के 11 फ़वाइद बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आपने ये 11 फ़वाइद सुन लिए तो आप भी आज के बाद
کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع ہو جائیں گے، کثرت کے ساتھ آپ اپنی زبان کو ہر وقت استغفر اللہ سے تر رکھیں گے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، آپ کو میں 3 استغفار بتاتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی کر لیا کریں تو انشاءاللہ آپ یہ 11 فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے آسان ہے، سب سے آسان، آپ کہا کریں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر آپ یہ پڑھ لیا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرے نمبر پر آپ یہ پڑھ لیا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو آپ ان تینوں یہ جو استغفار کے میں نے سیغے آپ کو بتائیں، ان میں سے کوئی آپ پڑھ لیا کریں، کوئی آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو کم از کم 313 مرتبہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ یہ 11 فوائد جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا، یہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ وہ 11 فوائد کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا جو فائدہ ہے نا، وہ ہے جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اسے رضا حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی اسے استغفار کا صیغہ آتا ہے، وہ اگر کثرت کے ساتھ کرے تو اس بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں، جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جس سے رب راضی ہو جائے، کائنات کا مالک جس سے راضی ہو جائے، اسے کسی چیز کی کمی رہ جائے گی؟ جس سے رب راضی ہو گیا اسے پھر دونوں جہانوں میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ تو سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے کا یہ ہے کہ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے اوپر یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں اور وبائیں، بلائیں اور یہ امراض، یہ جو کچھ ہمیں فکر لاحق ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے ہمارے گناہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ بدلے کا بدلہ دینے لگ پڑے نا تو ہم کسی جگہ منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوسرا بڑا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ استغفار کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اسے رزق میں فراوانی عطا فرما دیتا ہے، اس کے دسترخوان کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے، مال کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں، کاروبار میں، مال جان عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے تو کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو بندہ استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو استغفار کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی کی زندگی عطا فرماتا ہے، غموں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فکروں سے نجات عطا فرماتا ہے، اسے خوشحالی والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ استغفار کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اسے اولاد عطا فرماتا ہے، اولاد نورین عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں بیٹوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ کہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی خالی جولیوں کو ہرا بھرا کر دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا اور اولاد نورینہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہا کریں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ چھٹا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ساتواں فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے دنیا تو اس کی بہتر اللہ تعالیٰ کر ہی دیتا ہے، فضل و کرم فرماتا ہے، آسانی عطا فرماتا ہے، لیکن ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ آخرت بھی بہتر کر دیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، توبہ اور رجوع اللہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور ایسے لوگ جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اگر بندے کی آخرت سنور جائے تو سمجھ لو اسے کل کائنات کی نعمتیں مل گئیں۔ جس کی آخرت سنور گئی تو آخرت سنوارنے کے لیے استغفار کثرت کے ساتھ کیا کریں، کثرت کے ساتھ۔ آٹھواں فائدہ استغفار کا یہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں تو کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ جو لوگ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس قدر نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو استغفار کر کے وہ تر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ نواں فائدہ استغفار کا یہ ہے، آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے اور افسردگی سی رہتی ہے، وہ ٹینشن سی رہتی ہے، فکروں میں وہ الجھا ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈپریشن سے نکلیں تو آپ استغفار کی کثرت کیا کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ اگر آپ کثرت کے ساتھ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فکروں سے نجات عطا فرمائے گا اور انہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں۔ تو اگر آپ غم سے، ٹینشن سے اور ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو ہر وقت استغفار سے تر رکھا کریں۔ 10واں فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ جو لوگ استغفار کی کثرت کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن خوشخبریاں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ بڑے خوش بخت لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوا، کثرت کے ساتھ جن کے نامہ اعمال میں استغفار لکھا ہو، تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں استغفار۔ آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے درج کرتے رہیں گے اور اس کا مول قیامت کے دن پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو خوشخبریاں قیامت کے دن، جس کو خوشخبریاں ملیں اس کے وارے نیارے ہوں گے۔ 11واں فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں سرکار علیہ السلام کے حوالے سے ثابت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مجلس میں 100 بار استغفار کیا، 100 بار۔ تو جو لوگ استغفار کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو حضور علیہ السلام کی کسی سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو 100 شہیدوں کا بھی ثواب ملے گا اور استغفار کی برکات اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی زبانوں کو استغفار سے تر رکھا کریں، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ پڑھا کریں، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، مجھے بھی دعا میں
یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔